रहीम नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। हमारे बच्चे हमें बहुत अज़ीज़ होते हैं। वो आग की जानिब बढ़ना चाहें और आग को देखकर उसे एक कोई ख़ूबसूरत सा खिलौना समझकर उसकी जानिब बढ़ना चाहें और उससे खेलना चाहें, तो हम उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। हम उन्हें अपने आप को जलाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते, चूँकि हम बड़े हैं और हम ये जानते हैं कि ये आग हमारे बच्चों के लिए ख़तरनाक है। लेकिन हमारे बच्चे चूँकि छोटे हैं और उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि ये आग उनके लिए ख़तरनाक है, चुनांचे हमें समझते हैं कि उनको रोकना हमारा फ़र्ज़ है और हम उन्हें हर मुमकिन तरीके से ऐसा करने से रोकते हैं। वो बार बार आग की जानिब बढ़ें तो हम उन्हें बार बार ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि हमें ये करना ही पड़ता है। बच्चे हमें अज़ीज़ होते हैं और हम जानते हैं कि आग जो है वो जलाकर राख कर देती है, लेकिन हमारा बच्चा इस बात को नहीं समझता। हम जानते हैं कि बिजली के स्विच में उंगलियां देना बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन बच्चा इस मसले को नहीं समझता। चुनांचे हम उससे ज़िद नहीं लगाते, बल्कि उसे बार बार समझाते रहना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और हम जब तक हमारे लिए मुमकिन हो ये फ़र्ज़ निभाते रहते हैं। बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि ये साइकिल पुराना है जो मेरे पास है, और जो आपने दूसरे को लेकर दिया है वो नया है, तो मैं भी अपने भाई वाला साइकिल ही लूँगा। और हम उनकी सुलह कराते रहते हैं और उन्हें समझाते रहते हैं। वो जब तक नहीं समझे हम थकते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते और अपना फ़र्ज़ जानते हैं और उन्हें समझाते रहते हैं। इस समझाने के ज़ाहिर दो तरीके हैं, एक मारपीट का और एक प्यार मोहब्बत का। और मारपीट अगर बच्चे को ज़िद्दी बना दे तो हम उससे इज्तनाब करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा ज़िद्दी भी ना बने और हमारी बात को सीख भी जाए। और बार बार बात करते रहें तो इस बात के चूँकि इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि बच्चा बात को सीख जाएगा और समझ लेगा। चुनांचे हम उसे बार बार समझाने की और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तशबीहात से, मुख्तलिफ़ वाक़यात से, मुख्तलिफ़ कहानियों से, या जिस भी तरीके से, मुख्तलिफ़ गेम्स की मदद से और नसीहत के तरीके से, या जिस भी तरह से वो बात सीखता और समझता है, हम उसे जो है वो समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि हमारा मकसद अपने बच्चे की बेहतर तरबियत होता है और हमारा मकसद उसे मसाइल से बचाना होता है। हमारा मकसद ये होता है कि वो ज़िद्दी भी ना बने और वो जो है हम उसकी जायज़ ज़रूरियात तो ज़रूर पूरी करें, लेकिन उसे कोई गलत किस्म की आदत भी ना पड़ें। तो जो हमारे दोस्त आज किसी भी अपने ज़हनी या जज्बाती मसले की वजह से हमारी किसी बात को नहीं समझ रहे और अपना नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चूँकि वो हमारे अपने हैं तो हमें उन्हें समझाते रहना है। हमें उन्हें गलत से दुरुस्त की तारीफ़ वापस लाने में अपना किरदार अदा करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नशे में मुब्तला मरीज़ जो है वो अपना अच्छे बुरे को समझने की सलाहियत खो बैठते हैं और वो एक दूसरे की देखा देखी अपने यारों दोस्तों के साथ मिलकर इस बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। तो हम उन्हें वापस लाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाते हैं और बतदरीज उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि वबा और आग तो ना रंग देखते हैं, ना नस्ल देखते हैं, ना मज़हब देखते हैं, ना कौम देखते हैं, ना इलाका देखते हैं। और दुनिया का जो भी खित्ता और जो भी इलाका उन्हें अपने फैलाव के लिए आइडियल सिचुएशंस फ़राहम करता है, वो वहाँ फैलते चले जाते हैं। आप आग को जितनी ज़्यादा लकड़ी देंगे वो उतनी ज़्यादा एरिए को जलाती चली जाएगी, और आप वबा को जितने ज़्यादा इंसान देंगे वो उतनी ज़्यादा उनमें एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती चली जाएगी। अगर हमारे कुछ दोस्त इस सूरत हाल को नहीं समझ रहे किसी भी वजह से, तो हमें उन्हें समझाना है और ज़िद नहीं लगानी, और जिस तरीके से समझाना मुमकिन है उस तरीके से समझाना है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तकलीद का चलन माशरे में बहुत ज़्यादा आम है। हम ये करते हैं कि अगर आपने उसको साइकिल ले दी है और मुझे नहीं ले दी तो आपने गुनाह कर दिया है, और ये इल्ज़ाम सिर्फ बच्चों पर हम लगाकर ख़ुद को बरी ज़िम्मा कर देते हैं। इनफैक्ट हम सब ऐसे ही हैं। अगर हम ठंडे दिल से सोचें, हमारे अंदर का बच्चा कभी भी नहीं मरता और हम हमेशा एक दूसरे से ज़िद लगाना और एक दूसरे से मुकाबला करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और हमेशा ही ये समझते रहते हैं
کہ ہم بھی بالکل ویسے ہی جو ہے وہ چیزوں کے حقدار ہیں جیسے ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پر چپیڑ مارنے سے درد ہوتا ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس کسی بھی طرح ہمارا بھی منہ لال ہو جائے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا، اور اپنی بات کو بار بار کہنا پڑے گا۔ جب تک ہم بار بار اپنے دوستوں کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے اور اپنی مثال سے نہیں سمجھائیں گے، تب تک وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ تعمیراتی شعبہ ہم کھول رہے ہیں اور آپ مساجد بند کر دیں، تو علماء کرام باوجود اس کے کہ وہ علماء کرام ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ ہمارے معاشرے کی کریم ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ تعمیرات کھول رہے ہیں تو پھر آپ مسجد کیوں بند کر رہے ہیں؟ اگر آپ میڈیا ہاؤسز کو کھلا رکھیں گے اور مکمل طور پر کھلا رکھیں گے تو بھی ہمارے دوست یہ شکوہ کریں گے کہ اگر میڈیا ہاؤسز کھلے ہیں تو پھر مساجد کیوں بند ہوں۔ اور چونکہ یہ سب لوگ ذہنی طور پر شاید بچوں کی طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، تو ان سے ہمیں ضد نہیں لگانی، ہم نے ان کی بات کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور ان کے جائز مطالبات کو ماننا بھی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سچویشن کا بری طرح سے شکار نہ ہوں، ہم اس بیماری کا آسان ہدف نہ بنے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ضد لگائیں اور یہ کہیں کہ نہیں، میڈیا ہاؤسز کو کھولنا ہماری ضرورت ہے اور مجبوری ہے، اور تعمیرات کے شعبے کو کھولنا ہماری ضرورت ہے اور مجبوری ہے، اور عبادت گاہوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا، ہمیں مثال کے ساتھ سمجھانا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اگر اپنے اسٹاف کو، جو اگر فرض کریں کہ پہلے 200 لوگ ایک بلڈنگ میں آ رہے تھے، اور اب وہ ان میں سے جو غیر ضروری یا غیر متعلقہ یا ایسے شعبے ہیں جن کے بغیر کام چل سکتا ہے، انہیں اگر بند کر دیں اور 5-6 شعبے چلائے رکھیں، تو یہ بات میڈیا ہاؤسز کی مینجمنٹ کو تو پتہ ہوتی ہے اور وہاں پر کام کرنے والے ملازمین کو تو پتہ ہوتی ہے، لیکن باہر لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ انہیں لگتا ہے کہ پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں، اب بھی آ رہی ہیں، پہلے بھی ڈرامے چل رہے تھے، اب بھی چل رہے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے دن میں 4 نئے ڈرامے لگتے تھے اور اب دن میں 2 نئے ڈرامے لگ رہے ہیں، یا پہلے دن میں 6 گھنٹے پرانے ڈرامے لگتے تھے اور اب دن میں 9 گھنٹے پرانے ڈرامے لگ رہے ہیں، یا پہلے جو ہے وہ کرائم اور کورٹس اور کلچر اور تمام بیٹس کے جو رپورٹر ہیں وہ کام کر رہے تھے، اور تمام بیٹس کو کور کرنے والے نیوز ڈیسک کام کر رہے تھے، اور اب صرف 2 یا 3 یا 4 بیٹس جو ضروری ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور باقی سب جو ہے وہ آف پر ہیں، باقی سب اپنے گھروں میں ہیں۔ انہیں صرف ٹی وی کی سکرین نظر آتی ہے، چنانچہ وہ یہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ جب ٹی وی چینل چل رہا ہے، جب جو ڈرامہ دکھانے والا چینل ہے وہ بھی چل رہا ہے اور نیوز چینل بھی چل رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنا شعبہ بند کر رہے ہیں؟ ہمارے جو تاجر دوست ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ جب آپ تعمیرات کے شعبے کو کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں تو پھر آپ گارمنٹس کے شعبے کو کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ جب آپ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کو کھلا رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ گاڑیوں کے شو رومز کیوں بند کر رہے ہیں؟ تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، یہ ایسی ہے جیسی دور موجود آگ یا دور موجود سیلاب کو دیکھ کر ہوا کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سیم نالا ہوا کرتا تھا۔ رات کو ہم سو رہے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آ کر کہا کہ سیم نالے کا بند ٹوٹ گیا ہے اور سب اپنے اپنے گھروں کے سامنے پشتے باندھنا شروع کر دیں، کچھ ہی دیر میں پانی ہمارے محلے میں داخل ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے تو کوشش کی، لیکن رات کا وقت تھا، ظاہر ہے نہ مٹی تھی، نہ اینٹیں تھیں، نہ کوئی اور چیز تھی، تو کچھ دیر 1-1.5 گھنٹہ باہر کھڑے رہنے کے بعد بہت سے دوستوں نے سوچا کہ پانی تو ادھر آ نہیں رہا اور یوں ہی نیند خراب ہو رہی ہے، تو چلو گھر جا کر سو جاتے ہیں۔ اور جب صبح اٹھے تو وہ سیم کا پانی بہت سے مکانات میں داخل ہو چکا تھا۔ جو پریکاشنری میئرز ہوتی ہیں ان کا ساری دنیا میں یہی حال ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے جب تک مسئلہ آپ کے سر پر نہ پہنچ جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے، امریکی صدر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو پہلے دنیا کا مذاق اڑا رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب مسئلہ ان کے گھر پر پہنچ گیا اور مسئلہ ان کی ذات تک پہنچ گیا تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہم اسے نظر انداز کر رہے تھے اور ہم اس کا میگنیچیوڈ کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے جو آج سے چند ہفتے قبل امریکہ اور
برطانیہ اور دیگر یورپی معاشروں کی اور امریکی معاشروں کی صورتحال تھی. چونکہ مسئلہ ابھی ہمارے دروازے پر موجود ہے، ابھی ہمارے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے، لیکن یوں سمجھیں کہ ہمارے صحن میں داخل ہوا ہے، ہماری اندرونی جو بلڈنگ ہے، اندرونی پریمیسز ہے، اس میں داخل نہیں ہوا. چنانچہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ مسئلہ ابھی ذرا ہم سے دور ہے، اور ہمارے دوست پریکاشنز لینے میں گھبرا رہے ہیں اور مقابلے بازی کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شعبہ کھلا ہے تو میں کیوں نہ اپنا شعبہ کھولوں. تو ہمیں تھکنا نہیں ہے خواتین و حضرات، ہمیں انہیں سمجھاتے رہنا ہے، ہماری حکومت کو، ہماری سول سوسائٹی کو یہ سمجھاتے رہنا ہے. میں ایک ملک کے ایک بڑے اشاعتی ادارے کے لیے بلاگز لکھا کرتا تھا، اور جب کرونا بحران آیا اور جس دفتر میں جاب کیا کرتا تھا وہ دفتر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن کام کرنے کے سسٹم پہ منتقل ہو گیا. تو گھر بیٹھنے کر کام کرنے کی وجہ سے جو سفر میں آنے جانے میں میرے 2-1 گھنٹے لگا کرتے تھے وہ بچ گئے. تو میں نے سوچا کہ اب جو یہ فالتو وقت مجھے مل رہا ہے گھر بیٹھ کر آن لائن کام کرنے کی وجہ سے، اس کو استعمال کرنے کے لیے پھر میں ذرا زیادہ بلاگز لکھا کروں گا. اور اب ظاہر ہے گھر بیٹھوں گا تو ٹی وی بھی زیادہ دیکھوں گا، اخبارات بھی زیادہ پڑھوں گا اور کتابیں بھی زیادہ پڑھوں گا. تو جب ریسرچ کے مواقع اور جاننے کے مواقع اور سیکھنے کے مواقع مجھے زیادہ ملیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ میرا قلم بھی زیادہ روانی سے چلے گا. چنانچہ میں نے اپنے جو لکھنے کا شیڈول تھا وہ ذرا بڑھانے کا پلان بنایا، اور پہلا بلاگ لکھ کر جب میں نے اس میڈیا ہاؤس کے اپنے جو دوست ایڈیٹر ہیں، جو بلاگ ایڈیٹر تھے، ان کو سینڈ کیا تو مجھے اگلے روز صبح جواب آیا ان جو ہمارے جو گروپ ایڈیٹر ہیں ان کی جانب سے کہ سلمان بھائی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بلاگ سیکشن کو بند کر دیا گیا. اب میں اکیلا آدمی ہوں، میں نے پوری ویب کو بھی دیکھنا ہے اور فیچرز کو بھی دیکھنا ہے اور فلاں کو بھی دیکھنا ہے. سو میں کوئی ایک آدھا بلاگ ایک دن میں لگا سکوں گا، جو ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو امپلائیز کام کر رہے ہیں وہ ان میں سے کسی کا ہوا کرے گا. تو جو باہر سے جو لوگ ہمیں کنٹریبیوٹ کیا کرتے تھے ان کی اب ہم تحریریں لاک ڈاؤن کے دوران نہیں لگائیں گے، اس وقت تک جب تک کہ بلاگ ایڈیٹر اپنی ٹیم سمیت واپس نہیں آ جاتے. سو اب یہ اندرونی صورتحال ہے میڈیا ہاؤسز کی کہ انہوں نے اپنے وہ شعبے جن کے بغیر ان کا کام چلتا ہے انہوں نے اس کو بند کر دیا ہوا ہے. لیکن باہر جو لوگ ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں یا جو ہماری علماء کی کمیونٹی ہے، انہیں یہ بات نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز تو کھلے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں تو ہم کیوں آپریٹ نہ کریں فلی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی جزوی طور پر آپریٹ کر رہے ہیں. اور ہماری بقا اس وقت یہی ہے کہ اگر ہم نے پیسفل کو ایگزسٹنس کا طریقہ اس بقا کے ساتھ سیکھنا ہے تو ہمیں ہجوم نہیں بنانا، ہمیں کسی بھی جگہ پہ اجتماع نہیں کرنا، ہمیں کسی بھی جگہ پہ بڑی تعداد میں نہیں اکٹھے ہونا. اور اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک شعبہ کھلا ہوا ہے اور دوسرا بند کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس سے ضد نہیں بنانی، بلکہ دوسرے شعبے کے لاک ڈاؤن کو بھی ایکسرسائز کرنا ہے. تمام شعبوں میں ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن اگر نہیں ہے کسی جگہ تو جزوی طور پر ضرور ہے. اگر ہم یہ میسج کنوے کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو لوگ ضد بنا لیں گے اور ہر کوئی کہے گا کہ میں اپنے شعبے کھولوں گا، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں صرف نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ دکھا کر اور چھپا کر دونوں طرح سے نیکی کرو. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے خواتین و حضرات. اس وقت لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ ایک ایسی نیکی ہے جسے اگر ہم چھپا کر کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ شاید نہیں ہوگا. ہمیں دکھا کر یہ نیکی کرنی ہوگی، ہمیں بتانا ہوگا کہ بھائی جو شعبے کھلے ہیں انہیں بھی ہم جزوی طور پر کھول رہے ہیں اور مجبوراً کھول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شعبے کے خلاف عناد کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ضد کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت مسئلہ آگ سے بچنے کا ہے. اور یہ آگ نہیں دیکھتی کہ فلاں شعبہ کھلا ہے اور فلاں بند ہے تو میں فلاں میں گھس جاؤں اور فلاں میں نہ گھسوں. یہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ ضد نہیں ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جزوی لاک ڈاؤن کو تو کم از کم ضرور ایکسرسائز کریں اور اپنا باہمی فاصلہ بڑھانے کی کوشش کریں. یعنی اگر کسی پریمیسز میں 100 افراد تھے اور اس پریمیسز کو کھلا رکھے بغیر گزارا نہیں ہے تو کم از کم وہاں پہ 20-25 سے زیادہ افراد نہ بھریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی جو منیمم کیپیسٹی ہے اس کے ساتھ اپنے کاروباری زندگی کو اگر کھلا رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، ورنہ ہر صورت اسے بند کر دیں.
یہ نہ کریں کہ اب جو ہے وہ تراویح میں اگر کسی مسجد میں 100 لوگوں کی جگہ ہے اور وہ 150 وہاں پہ موجود ہیں تو ہم کہیں کہ یار 20 بندے باہر پڑھ لیں اور باقی 130 وہاں نماز پڑھ لیں، تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا کہ مسجد تو پہلے ہی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پہ چل رہی ہے، تو پھر لوگ تو ایک دوسرے کے قریب جڑ کر کھڑے ہوں گے، اور یوں جو ہے وہ ہم اپنی میڈیکل کا جو شعبہ ہے اس پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیں گے، جس کو شاید اس کو سنبھالنے کی اس کے پاس استطاعت نہ ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت پور ہے، تو نہ تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں جنازے اٹھانے ہیں، نہ ہمیں بہت بڑی تعداد میں مریضوں سے اپنے معاشرے کو بڑھنا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے، اور جس حد تک سماجی دوری ممکن ہے اس کو ایکسرسائز کیجیے، اور اسے ضد اور انا کا مسئلہ نہیں بنائیے، اسے اپنی تدبر اور حکمت کا موضوع بنائیے۔ السلام علیکم۔